अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर सैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम पॉइंट की बात चौधरी मुबशर सैन के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दिपालपुर का नवाही इलाका तेती ठक्कर का और मेरे साथ जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है जो किसी के तौरों के मुताज नहीं है। तो इन्होंने एक नया जो सियासत में कदम रखा है। वैसे तो ये खानदानी सियासी लोग हैं, लेकिन उन्होंने नया कदम सियासत में रखा और कौन सी पार्टी के साथ कनेक्ट किया वो भी मैं आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कनेक्ट किया और नवाज शरीफ के बहुत ही जियाले मेरे साथ मियाँ उमर भट्टू साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी चौधरी साहब, मैं बेहद मशहूर हूँ आपकी टीम का कि आप तशरीफ़ लाए और आपका जो प्रोग्राम है पॉइंट की बात, इंतहाई ज़बरदस्त प्रोग्राम है और हम देखते रहते हैं। मैं बेहद मशहूर हूँ आपका, आप किस दिन में तशरीफ़ लाए और हमें अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं, आपने लॉ की जो डिग्री कब हासिल की? कितनी देर पहले आपने लॉ का जो डिग्री मुकम्मल किया? चौधरी साहब, मैं 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB कंप्लीट की है। उसके बाद लाहौर में 2 साल के लिए प्रैक्टिस करता रहा हूँ एज अ जूनियर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर तहसील कोर्ट दिपालपुर में अरसा तकरीबन 8 साल से मैं इधर बोर्ड मेंबर हूँ इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम चल रहा है। वालिद साहब भी लॉयर हैं, तो हमारा यूँ समझ लें कि जद्दी पुश्ती काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीट हमारी। जी बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, आप एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह, आपकी बहुत लोग आपको जानते हैं, आपका एक नाम है, आपके बड़ों का भी एक नाम है। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ऐसी कौन सी अच्छाई देखकर आपने ये नून लीग को ज्वाइन किया? तो साहब, मैं आपको सीधी बात करूँगा इसमें कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये मियाँ यासीन भट्टू साहब जो थे वो बानी वतन थे और पहले जनरल सेक्रेटरी भी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ के। आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि मियाँ यासीन भट्टू साहब कौन थे, आपके क्या लगते थे? हमारे सियासी तौर पे चूँकि ठक्कर का फैमिली से हमारा ताल्लुक है, तो हमारे करीबी अजीज़ हैं मेरे वालिद साहब और मियाँ यासीन भट्टू फर्स्ट कज़न हैं। तो ये सिलसिला जो मुस्लिम लीग नून के साथ है, ये यूँ समझें कि जब से हम पैदा हुए हैं तो मुस्लिम लीग नून में कोई देखता है अपने। तो चूँकि सियासी मामलात हैं, हमारा घराना जो है वो सियासी है और मियाँ मोइन भट्टू साहब इलेक्शन भी लड़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नूरुल अमीन साहब भी बड़े एक्टिव हैं। तो ये सिलसिला जो मुस्लिम लीग नून का है, ये सिलसिला चला है। चूँकि मेरे वालिद साहब एक कारकुन थे मियाँ यासीन भट्टू के, तो उस हवाले से मुस्लिम लीग नून को बानी रुकन में अब हमारा यूँ समझ लें कि ब्लड ग्रुप ही मुस्लिम लीग नून। तो इसके अलावा मौजूदा हालात के मुताबिक देखें तो मेरे ख्याल में कोई दूसरी ऐसी जमात नहीं है कि जो मुस्लिम लीग के मतलब जो अपना गिनवा सके कोई प्रोजेक्ट इस हवाले से, या ख़ास तौर पे पंजाब की अगर मैं बात करूं या अपने डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की बात करूं तो बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर। अच्छा वो साहब, आप हमें ये बताएं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि महंगाई मुकाओ की, जो आपने उन्होंने तहरीक चलाई थी महंगाई मुकाओ के हवाले से। तो जैसे ही इक़्तिदार में आए हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, तो वो महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर आ चुका है, महंगाई जो आसमान को छूने लगी। ये महंगाई पे क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? जी बिल्कुल चौधरी साहब, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये आवाम की आवाज़ है और बिलाशुबा ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अब सूरत हाल ये है कि अब अगर आप 2017-18 के बाद के इवेंट देखें तो हालात आपको पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता मुआशी हालात ख़राब होने शुरू हो गए थे और तमाम जो इकोनॉमिस्ट थे इंटरनेशनली भी और जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी मुआशी मुबसरीन हैं, उन्होंने ये बताया था कि 5-6 महीने के बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देगा। बिलाशुबा उसके बाद महंगाई हुई है, लेकिन अगर वो ना करते, शहबाज शरीफ अगर ये ना संभालते, तो आज जिस हालात में पाकिस्तान है, यहाँ पे पेट्रोल ही 500-700 रुपये से कम नहीं मिलना था। तो बिलाशुबा ये महंगाई वक्ती तौर पे आई है, लेकिन इसके लिए जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी वोट बैंक की कुर्बानी दी है। तो इससे बड़ी तो कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। बिलाशुबा ये अवाम बहुत ज़्यादा मुस्तरब हैं इस हवाले से और रिलीफ की अशद ज़रूरत है। भट्ट साहब, एक और बहुत पॉइंट की बात है, बड़ा अहम सवाल है नाजरीन का जो आपसे मैं करना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद पाकिस्तान में तशरीफ लेके आए। तो 4 साल वो पाकिस्तान की तरफ नहीं है, जब देखा है कि इमरान खान को कैद किया गया है और आगे जो हुकूमत है मेरे ख्याल में वो भी नून लीग की आएगी, जो सूरत हाल बन रही है।
تو انہوں نے آ کے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے؟ کوئی عوام کے لیے کوئی سرپرائز نواز شریف صاحب لے کے آئے، اور ان کا جو جلسہ ہے وہ بھی میرے خیال میں پاکستان میں ایک تاریخی جلسہ ہے کہ سب سے بڑا جلسہ ہے جو نواز شریف کی ابھی آنے پہ کیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ عوام کے لیے کوئی سرپرائز لے کے آئے ہیں نواز شریف صاحب؟ بلا شبہ جی، جو موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو نواز شریف کا آنا اور اتنا بڑا جلسہ ہونا ایک بڑا تاریخی ایونٹ ہے، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اب اس حوالے سے جہاں تک ریلیف کی بات ہے تو یہ اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ 13 سے آن ورڈ دیکھیں تو میں اس کو اس سے کنیکٹ کروں گا کہ 2013 میں جب آئے ہیں تو 3 بڑے بحران جو سامنے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معصوم جانے جو خودکش دھماکے ہو رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ میریٹ اٹیک ہوئے کراچی میں سانہ 61 اتنی بڑی لیڈر پاکستان کی محترمہ وہ شہید ہوئی راولپنڈی میں. تو یہ بہت زیادہ دہشت گردی کا معاملہ تھا. انہوں نے اور آرمی چیف نے مل کے راہیل شریف صاحب نے ایک پلان کیا. اور اس کے علاوہ دوسرا جو معاملہ تھا، دوسرا معاملہ ہمارا اکانومی کی سروائیول کا تھا کہ اس ٹائم پاکستان کے حالات معاشی طور پہ بہت خراب تھے، اور سب سے بڑھ کر خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ تھی. جیسا صاحب آپ گواہ ہیں اس چیز کے، بالکل کہ موبائل نہیں چارج ہوتے تھے، اور جو ہمارے ادھر کسان حضرات ہیں وہ پانی نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ پتہ نہیں کب آنی ہے اور کب جانی ہے. تو جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت بنی تو انہوں نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے شیڈیول دے دیا کہ بجلی کی ٹائمنگ کے حوالے سے، تاکہ کسان جو ہیں وہ اپنے پانی لگانے میں ہر حوالے سے وہ اویئر ہو، ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے ٹائم کا شیڈیول ہے. تو آہستہ آہستہ بہتری آنی شروع ہوئی. اگرچہ کہ اس میں 2014 میں بہت سارے مطلب بیچ میں آ گئے، جسے خلائی مخلوق کا میاں نواز شریف صاحب نے نام دیا، کہ اس میں بہت سارے، اب نام لینا چونکہ مناسب نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی بندے تھے آپ کو پتہ ہے 2014 میں. اور چوہی صاحب یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب ہمارے ادھر جو مہنگائی کی صورتحال تھی وہ مہنگائی کی شرح بالکل نیچے تھی، 2-3% پہ تھی سر. تو حالات یہ ہیں کہ تب سے اس کے باوجود 126 دن کا دھرنا جب پارلیمنٹ کے باہر ہوا تو اس کے باوجود نواز شریف نے ڈلیور کر کے دکھایا. اور 126 دن کا دھرنا اگر کسی بھی ملک میں ہو تو اس کی اکانومی بالکل بیٹھ جاتی ہے، لیکن اس دھرنے کے اور اس سیاسی کشیدگی کے ماحول میں وہ پاکستان میں سی پیک لے کے آئے. موجودہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کو میں 2013 سے آن ورڈ لے کے چلوں گا کہ آپ کو میں نے ایونٹس گنائے ہیں کہ 3 بڑے چیلنجز تھے نواز شریف کے سامنے. اتنی سیاسی کشیدگی کے باوجود نواز شریف نے اوور کم کیا، اور آئی ایم ایف کے جتنے بھی نمائندے تھے انہوں نے آ کے کہا کہ اتنا زبردست پرفارمنس پاکستان کی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور 2016-17 میں جو ان کا پروگرام تھا 3 سالہ آئی ایم ایف کا، وہ الحمدللہ کمپلیٹ کر کے میاں نواز شریف نے کہا کہ آئندہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور یہ ہمارا آخری منصوبہ ہے، اور ان کو گڈ بائی کہہ دیا تھا. لیکن حالات اس طرح کے بنے 2017-18 کے کہ خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت وہ اتنی زیادہ ایکٹیو ہو گئی کہ لیول پلینگ فیلڈ بالکل ختم ہو گیا. اس کے باوجود مریم نواز اور نواز شریف صاحب نے جھوٹے کیسوں میں سامنا کیا اور سینکڑوں پیشیاں بھگتیں. اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو اگر دیکھیں تو وہ 450 دن کے قریب وہ جیل میں رہے ہیں. نواز شریف صاحب کتنے مہینے جیل میں رہے ہیں. ایون کہ بی بی مریم جو کہ اس قوم کی بیٹی ہے اور عوام کی آواز ہے، وہ تو اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. قصور ایک تھا کہ وہ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہے. تو الحمدللہ جس طرح ہم نے وہ 5 سال میں تمام حالات پہ قابو پایا، اسی طرح انشاءاللہ آگے بھی میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ عمر بھائی ایک اور بڑا عوام کا اہم سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کافی دوستوں نے یہ کہا کہ جب بھی آپ کسی نون لیگ کے ایل اے یا نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے کا انٹرویو کریں تو یہ جو سوالات ہیں ان سے لازمی پوچھنا ہے. تو وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا تقریباً میرے خیال میں 50 سے 55 ملکوں میں کاروبار ہے، فیکٹریز ہیں. تو اگر وہ 50-55 ملکوں میں جو فیکٹری ہیں وہ اگر پاکستان میں لگائی جاتی تو یہاں غربت ختم ہو جاتی، بے روزگاری نہ رہتی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ صاحب آپ کا کویشچن جو ہے نا یہ بڑا لیتھی کویشچن ہے. میں چھوٹا سا اس کا جواب دوں گا کہ 1960 میں پاکستان میں جو پہلی سب سے مہنگی گاڑی تھی نا
وہ جب فرسٹ ایئر میں جی سی یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن لیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے، تو وہ واحد بندے تھے جو سب سے مہنگی گاڑی ان کے پاس۔ تو جب نیشنلائز کیا گیا تو اس میں آ کے بہت ساری زیادتیاں کی گئیں اور بدلے میں کچھ نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے محنت کر کے اس کو دوبارہ کھڑا کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ صاحب کا پولٹری کا بزنس ہے، تو بزنس پولٹری کا ہے تو فلیکچویٹ تو ہوتا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے یا اس میں مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ککڑی یا جو بھی مخالفین ہے وہ حمزہ صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب کاروبار تو کرنا ہے نا جی، ہر بندے نے ایک بزنس مین ہے، اس نے کاروبار تو کرنا ہے۔ ایک وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو جواب دیا ہے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت ڈیفالٹ جا رہا ہے، پاکستان کے حالات جو ہے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اتنے ملکوں میں کاروبار ہے، ایک دو ملکوں میں جو فیکٹریز اپنی جو بیچ کر پاکستان کے اوپر لگا دی جائیں، وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، تو پاکستان کے حالات درست کرنے کے بعد وہ اپنی رقم دوبارہ واپس لے لیں۔ پاکستان کو تو ایک دفعہ غریبوں کی تو ہیلپ کریں، غریبوں کو پاکستان جب کو تو دوسرے لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے بلایا جاتا ہے تو بلا شبہ، اور میاں صاحب کی جو ہے نا یہ ایک ان کی کمپنیز بنی ہوئی ہیں جس میں بہت سارے ان کے رشتہ دار اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ ان کے بہت سارے بزنس ادھر پاکستان میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، لیکن میکسیمم ان کے بزنس ادھر ہیں۔ بلا شبہ ادھر ان کو آنا چاہیے، اور باقی بھی جو حالات ہیں سب کو اس کا حصہ دینا چاہیے۔ اگر یہاں پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے میاں صاحب کے اپوزیشن کے دور میں کاروبار کے ساتھ، تو بلا شبہ ان کو اس کا فیس کرنا چاہیے۔ اور میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ باہر سے اگر انویسٹمنٹ آئے گی تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو آپ نون لیگ کے حوالے سے عوام کو کوئی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے جو دل میں ہے وہ آپ ذرا عوام کو بتائیں۔ میں سب سے پہلے تو جو غریب عوام ہے جو اس وقت بالکل پس چکی ہے، اور بجلی کے بل دینے سے ہم ڈیلی ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں، چونکہ آن گراؤنڈ ہم موجود ہیں تو ڈیلی دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں، ان کے فائنینشیل میٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ تو انشاءاللہ جب وقت گزرے گا تو مہنگائی کی شرح جو 30 35 40% تک پہنچ گئی، یہ آہستہ آہستہ یہ واپس آئے گی، اور انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف ہی اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ اور یہ دوبارہ وہ وقت آئے گا جب 2014 15 والے حالات ہوں گے، یہاں پہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ان کا ریٹ کم ہوگا، بجلی کے ریٹ بلا شبہ اب کم ہو رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کی وجہ سے، اور یہ سب تب ہوگا جب ایک اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کا اتنا ایکسپیرینس ہے، اور انٹرنیشنلی ان کے جو تعلقات ہیں یا بہت سارے ادارے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، وہ سب کو پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے۔ جی عمر بھائی، ایک آخری سوال میرا، ہمارے جو ایم این اے رو اجمل صاحب بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے حلقے میں دن رات محنت کی، ہر جگہ پہ سولنگ نالیاں پکی سڑکیں بنوائی، اور دن رات وہ محنت کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ذرا عوام کو کیا پیغام دیں گے، دیپال پور تحصیل دیپال پور کی عوام کو؟ چوہی صاحب آپ بھی گواہ ہیں، اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ جو 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، اس میں مجھے تو یہاں پہ دیہات کی، چونکہ ہم یہاں کے رہائشی ہیں، کسی ہماری کونسل میں کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا۔ تو جو ہی حکومت آئی، اور اس میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے جو یہاں کے مسلم لیگ نون کے ہمارے ایم این اے ہیں، راؤ محمد اجمل خان صاحب اور راؤ سعد اجمل خان صاحب، خاص طور پہ جو دن رات محنت کر کے وہ لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو سب دوستوں نے، سب لیڈرز نے خاص طور پہ اس دن سے ہی محنت شروع کی، اور جتنا ڈلیور کر سکتے تھے اس 16 ماہ کے مختصر دورانیے میں، چونکہ پنجاب حکومت ڈیولپمنٹ کے فنڈز موسٹلی پنجاب حکومت کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ وفاق کے حوالے سے خاص طور پہ بجلی کے بہت سارے ٹرانسفارمر جو 400 500 کی تعداد میں وہ ہمارے ایم این اے صاحب نے ہمارے حلقہ میں انسٹال کروائے، اور جتنا کوشش کر سکتے تھے انہوں نے فنڈز کے حوالے سے بھی، فیڈرل حکومت سے بھی انہوں نے فنڈز ایشو کروا کے، اور بہت سارے روڈز ہیں اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں ڈیولپمنٹ کے جو انہوں نے مکمل کروائے۔ جی ناظرین، بالکل یہ تھے ہمارے ساتھ حاجی غلام احمد وٹو صاحب کے صاحبزادے میاں عمر وٹو صاحب، جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کی اور ہمیں ٹائم دیا، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ اور ہمارے پوائنٹ کی بات پروگرام چودھری مبشر حسین کے ساتھ انہوں نے
بہت اچھی گفتگو کی. اور ناظرین جو بھی آپ کا کویشچن آپ کا کوئی سوالات کوئی باقی رہا ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا اور وقتاً فوقتاً دیکھتے رہے گا 91 نیوز پوائنٹ کی بات چودھری مبشر حسین کے ساتھ.